अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक जो है मौलाना फजल रहमान का वो ख़ताब है, वो एड्रेस है जो उन्होंने फूल नगर कसूर में आज से 2-3 दिन पहले शोहदा की तौहीन करते हुए दिया था। हम उसको डिस्कस करेंगे आज। कम अज़ कम आज पूरी जो पॉलिटिकल जो क़यादत है, वो खा उसका पीटी तलक है या उसका पीपल्स पार्टी तलक है, वो तमाम लोगों ने कंडम किया है उनके बयान को, और ये जोर दिया है कि वो अपना बयान वापस लें और कौम से भी माफ़ी मांगे और शोहदा के वर्सान से भी वो माफ़ी मांगे। और इसी तरह शोहदा की तौहीन नाकाबिल कबूल है, और मौलाना फजल रहमान साहब जो है उसके खिलाफ पंजाब असलमी करारदाद भी पेश की गई है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो पाक फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शोहदा की कुर्बानियों का नेमल बदल दुनिया के ख़जाने में नहीं, बैरिस्टर गौर साहब, ये उनकी स्टेटमेंट। इसके अलावा जो दीगर वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने भी जो मौलाना फजल रहमान के फ़ौजी शोहदा बारे बयान के खिलाफ यक ज़बान होकर उन्होंने उसकी कंडमनेशन दी है। देखें नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जो शोहदा होते हैं इसका कोई नेमल बदल नहीं, इसकी कोई दुनियादारी के कोई कीमत, माल, जौहर, जवाहरात कुछ भी नहीं है, मगर ये एक बहुत बड़े कौमी इज्तिमाई एक जज्बे हैं जो आज हम उन जज्बों की बुनियाद पर वतन पर हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं या पुलिस के पर्सनल हैं वो अपनी जानें निछावर कर रही हैं। हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जब इस किस्म के फरसूदा और बेतुके और इर्रेलेवेंट बयानात देकर फौज, पाक फौज और दूसरी जो एजेंसियां जो कुर्बानी दे रही हैं उनके मोराल को जो है ना वो डीरेल किया जा रहा है। हम बिल्कुल बिलाशुबह इसकी मजम्मत करते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारा यही टॉपिक होगा। टॉपिक से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराता चलूँ। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, आप एक सीनियर तजिज़िया कार भी हैं। उसके साथ डॉक्टर हसन जफ़र साहब जो एक सीनियर तजिज़िया कार भी हैं और कालम नवीस भी हैं, उन्होंने भी मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। और मुझे स्टूडियो में मोहम्मद अख्तर ज्ञानी साहब, आप एक सीनियर तजिज़ियाकार हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले लियाकत अली तूर साहब के पास जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हमारी इज्तिमाई कुर्बानियों का जो दास्तान है, जो हमारा विरसा है, उसको जिस तरह क्रैक करने की कोशिश की है मौलाना फजल रहमान ने, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाई साहब, मैं तो इस शख्स को मौलाना नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें मौलाना वाली कोई सिफत बाकी नहीं रही ये बयान देने के बाद जिसके ऊपर आप आज ने प्रोग्राम आपने मुनाकिद किया है। शहीदों को ये कहना कि तुमने पैसे के लिए ये काम किया है, इससे ज़्यादा बड़ी तौहीन शहीदों की और उनके इदारे की हो नहीं सकती। वो बड़ी मशहूर बात है ना मौलाना रूम की कि किसी कौम को अल्लाह ने उस वक़्त तक रुस्वा नहीं किया जब तक कि उसने साहिब दिल को दर्द नहीं दिया। तो ये जो बात इन्होंने की है, इसमें इन्होंने साहिब दिल सिपाहियों के दिलों को दर्द दे दिया है। अभी मुझे अफसोस आता है कि अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक सेनेट के चेयरमैन ने कोई हुक्म नहीं दिया, अभी तक सदर पाकिस्तान ने कोई हुक्म नहीं दिया कि इसको गिरफ्तार करके आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी के ऊपर तो मुकदमा चलेगा, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के जज्बा जंग को मुतासर करने के लिए ये बयान दिया। तो ये तो कोई छोटी बड़ी बात तो नहीं है, ये तो आम बात तो नहीं है। ऐसी बात करने वाले आदमी को सियासत से सियासी ओहदा अपने पास रखने का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसकी कोई जमात है तो उस जमात को बैन कर देना चाहिए। ये हमारे सिपाहियों को मेरी निगाहों के सामने वो मेरे साथी, मेरे शागिर्द, उनके चेहरे आ गए। तो बहुत ज्यादा गलत बात की है इस शख्स ने, और अफसोस की बात यह है कि इसकी आने वाली 10 नस्लों में कोई फौजी नहीं होगा, और शुक्र है नहीं होगा।
ہم اپنی فوج کے رینکس کو پلیت نہیں کرنا چاہتے. صحیح. اس کی پرانی نسلوں میں ایک صوبیدار ہے اور وہ انگریز کے پاس پیسے کے لیے گیا تھا. اس نے جو نوکری کی وہ اپنے دین اپنے سماج کے ساتھ غداری کی, انگریز کی خدمت کی, مخبری کی, اور وہ واقعی پیسے کے لیے لڑا تھا. شاید اس کو اپنے اس بزرگ کا خیال آ گیا ہوگا اور اس نے سمجھا کہ پاکستان فوج میں بھی لوگ پیسے کے لیے لڑتے ہیں. یہ وہ مٹیریل ہے ہماری فوج کے اندر. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز تمام اکانومسٹ, تمام پولیٹیکل اینالسٹ, تمام فلاسفرز مانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہیومن ریسورس ہے, اور ہیومن ریسورس ہمارے فوجی بھی ہیں, اور وہ ہماری سب سے قیمتی ہیومن ریسورس ہے. ان کے جذبہ جنگ کو پست کرنے کے لیے اس قسم کے بیان, یہ تو 72 گھنٹے گزر گئے, یہ آزاد کیسے پھر رہے؟ ابھی تک تو سینیٹ کے چیئرمین کو حکم دینا چاہیے تھا, ابھی تک تو FIR صدر پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. ہم خاموش بیٹھے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں. کوئی بہت بڑا رہنما, کوئی بہت بڑا صحافی تھانے نہیں گیا. ہم چاہتے ہیں کہ فوج جائے. فوج جس قوم سے علیحدہ نہیں ہے, فوج اس قوم کا اثاثہ ہے. اس اثاثے کو پروٹیکٹ کرنا, فوج کے جیسے اثاثے کو, اس کی عزت کو سنبھالنا اور اس کو محفوظ رکھنا, یہ تو ہمارے رہنماؤں کی ذمہ داری ہے, پرائمری ذمہ داری ہے. آرٹیکل 19 میں صاف لکھا ہے. میں ایک اور آپ کو بتا دوں بات جی. آئین کے اندر جو باتیں درج ہیں, اگر وہ پیراگرافنگ ہوتی ہے تو وہ پیراگراف اکارڈنگ ٹو پرائرٹی ہیں, وہ ترجیحات کے مطابق ہیں. جب آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ ان مندرجہ ذیل کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کریں گے, تو سب سے پہلی ترجیح عظمت اسلام ہے. صحیح. پوائنٹ 1 is glory of Islam and point number 2 is security, integrity and defense of Pakistan ہے. صحیح. اس کے بعد آپ کی فارن پالیسی آتی ہے, آپ کے فارن دوست ممالک آتے ہیں, آپ کے اصول آتے ہیں, اب موریلٹی آتی ہے, اور آخر میں عدلیہ بھی آتی ہے. پرائرٹی نمبر 2 is security, integrity and defense of Pakistan in article 19. جب آپ article 19 کو ایکسپلین کرتے ہیں, صحیح, تو کیا بات کر دی اس نے. یہ ہمارے سیاستدان ہیں. ایسے لوگوں کو سیاسی پارٹی رکھنے کا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کی پارٹی پہ پابندی لگا دے. یہ فوج کے شہیدوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے کے لیے شہادت پائی ہے, انہوں نے پیسے کے لیے خون دیا, یعنی انہوں نے اپنا خون بیچا ہے. لا حول ولا قوت استغفر اللہ. اور یہ ہمارے مذہبی رہنما بنے ہوئے. برگیڈیئر صاحب, یہ فیڈریشن کہاں کھڑی ہے, حکومت کہاں کھڑی ہے؟ یہ جو اس طرح کے جو ایکٹر ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں پولیس ہے یا دوسرے جوڈیشری ہے. جی ناظر صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے وہ سو موٹو نوٹس والا جب قانون جو تھا اس میں تبدیلیاں کی کہ اس سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہو رہا تھا, تو تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینے کا حق ہے. سارے دوسرے انسٹیٹیوشن کو تو حرکت میں آنا چاہیے تھا نا. دوسرے کیوں نہیں آئے؟ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے تھا نا کہ یہ بات آئی تو فوراً یہ آ جاتے نا, فوراً حرکت میں آ جاتے, سو موٹو نوٹس لیتے, اس کو اریسٹ کرواتے, سامنے پیش کرواتے. چلو میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب سے ذرا ان کا ٹیک لے لوں. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب دیکھیں, یہ جو مذہبی ریلیجیس جو لیڈر ہوتے ہیں یہ ایک ماڈل رول ہوتے ہیں. تو اگر آپ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جن کی نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے, اگر وہ اس قسم کا ریاستی اداروں کے خلاف یا ہمارے اجتماعی جو سرمایہ ہے یعنی وطن پر جان قربان کرنے کی جو آئیڈیالوجی ہے, اگر وہ اس طرح اس کو جو ہے وہ ڈنٹ ڈالتے رہیں گے تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا؟ نیازی صاحب, سب سے پہلے تو میں شدید ترین اس کی مذمت کرتا ہوں ان کے بیان کی.
صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے سیاسی کیریئر اور کردار سے تو ہم سبھی واقف ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ بولتے ہیں، ان کے کہاں کہاں لنکس ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے تصویر آ رہی ہے اور جو ہمارے کانوں میں باتیں پڑی ہیں، نیازی صاحب سب بیان کرنا آپ کے ٹی وی شو میں ممکن نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں وہ باتیں، ہم بھی جانتے ہیں. اس کا وقت آئے گا ان کو بیان کرنے کا. آپ درست کہتے ہیں، سافٹ کارنر تھا تو ایسے بیانات آ رہے ہیں نا. میں کر دیتا ہوں بات. ایسی ہمارے کانوں میں باتیں پڑی ہیں جو کہ ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے، قبل از وقت ہے. اشارہ دیتے ہیں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ان کے ہی الفاظ دہراتے ہیں. طالبان ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہی کے الفاظ ہیں نا. بالکل نہیں کیا. پھر وہ طالبان جو ہے دارالعلوم دیوبند ہندوستان جاتے ہیں اور وہاں کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے. وہی طالبان جو ہیں ابھی انڈیا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جو وزیر خوراک کیا تھا، زراعت جو بھی تھا، وہ ابھی پچھلے ہفتے انڈیا گیا، اس نے کہا کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے. تو مولانا سے کہیں کہ ذرا اس کے بارے میں اپنا موقف واضح کریں، کیونکہ وہ موقف واضح کرنے میں بہت مطلب ہوشیار ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بہت سے معاملات پہ اپنا موقف بہت کھل کے واضح کرتے ہیں. جو افواج پاکستان کے بارے میں 200 ملک ہیں نیازی صاحب دنیا میں، کبھی کسی ملک میں آپ نے یہ گفتگو سنی ہے اپنی افواج کے لیے جو یہاں پہ ہوتی ہے؟ ایک تو مولانا کا چلیں، یہ تو ایک بگ ماؤتھ ہے. اب آتے ہیں اس کی ٹائمنگ کے اوپر. اب یہ مولانا کو کیوں یہ بات کرنے کی ضرورت پڑی؟ اب چلیں کہہ دیتے ہیں، ضروری ہے بات. آبجیکٹو بات پڑی گاندھی صاحب، سن لیجیے یہ بات جی، کہ کچھ پریشر ڈالا جا رہا ہے ہماری افواج پہ. ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے جب ہم نے بات سنی تو ہم خاموش رہے اس معاملے پہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ بھائی وہ کون سے ممالک ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈال رہی ہیں، جو صورتحال اس وقت گلف میں ہے اور افغانستان میں اس کے حوالے سے. میں نہیں جانتا کہ یہ ادھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں یا کہاں سے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ایک بہت بڑے سیاسی رہنما بھی ایکٹیو ہوں گے. اب دیکھیے 2022 میں چلتے ہیں. عمران خان کی حکومت گرانے میں آگے کون تھا؟ مولانا صاحب. اور اس وقت ہم نے یہ بھی سنا کہ ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں صدر پاکستان بنایا جائے گا. یاد ہے آپ کو یہ بات؟ بالکل صحیح ہے، درست ہے بات. ٹھیک ہو گیا جی. ذرا دیکھیں نا، چیزیں جوڑ کے دیکھتے ہیں تو ذرا تصویر ہمارے سامنے بھی کچھ واضح ہو. کچھ آپ بتائیں گے، کچھ ہم بتائیں گے. پھر جی جناب ایک اور صاحب تھے جنہوں نے سفید رنگ کا کبوتر چھوڑا اور ان سے وعدہ تھا کہ وزیر اعظم بنایا جائے گا. دونوں کے دل دکھے گئے نا. جی جی، رائٹ. بالکل. اب ٹائمنگ دیکھیں کیا ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کتنی جڑی ہوئی ہیں اور کتنا ان کا اس وقت سامنے ابھر کے آنا کتنا اس کی کس بات کی علامت ہے، یہ آنے والے چند ہفتوں میں ہی پتہ چل جائے گا. لیکن اب کرنا کیا ہے ان کا، یہ ہے سوال. کیونکہ یہ کھیل کتنا اور کھیلا جائے گا. یہ 8 سیٹیں لے کے آئیں گے. یہ جتھا انہوں نے پالا ہوا ہے وہ خاکی کپڑوں والے لوگوں کا، جس کی انہوں نے پریڈ بھی کرائی تھی. انہوں نے جو وہاں پہ پورا ایک اپنا کمپلیکس بنایا ہوا ہے ڈی آئی خان سے لورا لائی تک، اور اس علاقے میں کسی کو ہلنے نہیں دیتے. یہ کتنا ان کے پاس پیسہ ہے، وہ کس ذریعے سے آیا ہے، ان کے پاس ابھی کون سے ملکوں کی فارن فنڈنگ آتی ہے. وہ نیشنل ایکشن پلان جو کہ ہمارے بچے جب شہید ہوئے تھے APS میں، اس کے بعد بنا تھا، اس کی راہ میں کون رکاوٹ بن کے کھڑا رہا؟ مدرسوں کی رجسٹریشن کیوں نہ ہو پائی آج تک؟ اور یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت سے سوالات ہیں. اب سوال یہ ہے نیازی صاحب کہ ان سوالوں کا جواب ہم پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ حکومت کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ہائیبرڈ سسٹم ہے، سارے فیصلے تو ادھر سے ہوتے ہیں. پوچھیں تو یہ سوال پوچھنے کس سے ہیں، یہ بتائیں. پوچھیں کس؟ بالکل صحیح ہے. کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ ہمیں
تو یہ نہیں پتا کہ اب ہم نے اپنی مصیبت بیان کس کے سامنے کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں. میں ذرا اختر گیانی صاحب کو بھی لے لوں. اختر گیانی صاحب، جس طرح ڈاکٹر حسن ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ ریجیم چینج میں ان کا رول ہے، طالبانائزیشن کو جو ہے نا پرموٹ کرنے میں ان کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت دیوبند اسکول آف تھاٹ، وہاں پہ جو طالبانائزیشن جو ہے وہ تیار ہوتی تھی. اکھوڑا خٹک ہمارے سامنے ہے. اس طرح بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. بعد میں وہی ان کے جو ہے وہ وکٹمائز بنے، اس میں شکار بھی بنے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے ہمارے اجتماعی جو شہادت کے جو رول ہے، جو کریکٹر ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نائب صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے شہداء کے متعلق جو بیان دیا، جو ان کے خون کی تذلیل ہوئی اور شہداء کے لواحقین کی جو دل آزاری ہوئی، وہ بہت حد تک قابل مذمت ہے، اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے یہ کم ہے. مولانا صاحب سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ایک مذہبی رہنما سے، ایک جید علماء کرام کا سربراہ ہونے کے ناطے پہ، یا ایک بہت بڑا مفکر ہونے کے طور پہ جس طرح کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے اس طرح کی الفاظی کی توقع نہیں تھی. اب اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں یا اس کے آگے جائیں تو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں نکل سکتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو کہا وہ سوشل میڈیا پہ بلکہ پوری دنیا پہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. پوری دنیا کے جو عوام ہیں، جو پوری دنیا کے مفکرین ہیں، جو دنیا کے اینالسٹ ہیں، وہ پاکستان کی اس بیان پہ فوج کی جو ہے ہرزہ سرائی ہوئی ہے اور تذلیل ہوئی ہے، اس پہ وہ جو ہے وہ جو ہمارے مخالفین ہیں خاص طور پہ وہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھیں جو پاکستان کی فوج ہے، جو دنیا کی صف اول افواج میں سے ہے، ان کے جو پولیٹیکل رہنما ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، ان کا کیا جو ہے وہ نیریٹو جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور دیکھ رہے ہیں. مولانا صاحب نے جو کہہ دیا وہ سب نے سن لیا. ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو بیان دیا اب تک اس کے اوپر یہ جو رد عمل آ رہا ہے سیاستدانوں کا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تمام جماعتوں کو رہنما صرف مولانا صاحب پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، شہداء کے لواحقین سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، ادارے سے معافی مانگیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب نے جو کیا آرٹیکل 9 کے مطابق یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کے مطابق 19 کے مطابق تو اس کے مطابق مولانا صاحب کی اب تک گرفتاری ہو جانی چاہیے تھی. پوری قوم یہ دیکھتی کہ ادارے کے خلاف اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں یا شہداء کے تذلیل کرنا ہے، اس کے اوپر اپنا عوام کی اور جو لواحقین کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے یہ وہ قابل تعریف ہے. لیکن ابھی تک یہ تمام سیاسی رہنما صرف یہی زور دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب معافی مانگیں، مولانا صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. مولانا صاحب نے ابھی تک معافی کیوں نہیں مانگی؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ تو اس کی سمجھ سے بالا تر ہے. دوسری بات یہ ہے، ابھی تک مولانا صاحب کے خلاف جو فوجداری ایکٹ کے مطابق جو میجرمنٹ لی گئی ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ پھول نگر میں ایک ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور ایک گجرانوالہ میں ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے ان کے خلاف رٹ کیا ہے مقدمہ کے اندراج کے لیے، جس میں ایڈیشنل سہی جج صاحب نے ان کو مولانا صاحب کو طلب کر لیا ہے کہ آپ اپنے بیان کی وضاحت کریں. اس کے علاوہ تمام مذہبی رہنما ہیں، جو اداروں کے سربراہان ہیں، جو ہماری گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے مولانا صاحب کے خلاف کوئی میجرمنٹ نہیں کی، کوئی سٹیپ نہیں لیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب معافی مانگیں. ٹھیک جی، مجھے وقفے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.